Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो रोज़े की हिकमतें। कुरान करीम की आयत है बड़ी मशहूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। फ़र्ज का मतलब ये है कि रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के रोज़ों के अलावा तमाम रोज़े नफली होते हैं और रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज होता है। और ये भी फरमाया कि ये कोई नई इबादत नहीं है, ये तुमसे पहले जो कौमें गुज़री हैं, मिल्लतें गुज़री हैं, उनमें भी रोज़े की इबादत थी। और ये इबादत इसलिए दी गई है, लअल्लकुम तत्तक़ून के माना है ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। इस महीने में अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए और हमें दिए। एक बात ये ज़हन में रखिए कि ये इतना कदीम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पता है कि जब उन्हें ज़मीन पे भेज दिया, हज़रत हव्वा को भी, तो ये दोनों बिछड़ गए और एक दूसरे की तलाश में रहे। बहरहाल फिर इनकी मुलाकात हो गई मैदान अरफात में, जहाँ आज भी हज होता है। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा, जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा कि आप रोज़ा रखें, चाँद की 13 तारीख। उन्होंने रोज़ा रखा, फिर 14 को रखा, फिर 15। ये अय्याम 20 के रोज़े 3 रोज़े हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी इतनी पुरानी गोया एक तारीख़ है रोज़े की कि हज़रत आदम के वक्त से रोज़े का आगाज़ हो गया था। बहरहाल ये इबादत बड़ी अहम है और आज तो हमारे यहाँ इस पर रिसर्च होता है कि इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कितने फ़ायदे हैं, क्या हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस्मानी और बदनी एतबार से बहुत फ़ायदे हैं। तो असल चीज़ ये है कि मोमिन और मुसलमान को वो उसका लेसन याद कराना है कि जो उसने अल्लाह से वादा किया था अहद अलस में कि आप ही हमारे रब हैं। तो रोज़े की बड़ी फ़जीलतें हैं, फ़ायदे और हिकमतें ये हैं कि खाली पेट जब इंसान होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि गुनाह का मादा तो मौजूद है, लेकिन उस वक्त में गुनाह की क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, मुज़महिल हो जाती है। तो यही वजह है कि गोया 13-14 घंटे के रोज़े में आप ये देखें कि एक इंसान जो है गोया फरिश्ता बन जाता है। फरिश्ता न खाता है न पीता है, न उसके निकाह होता है, न कोई शादी ब्याह होती है। तो ये 13-14 घंटे का जो पीरियड है ये ऐसा है कि इंसान फरिश्ते की तरह बन जाता है। और फरिश्ता ऐसी मखलूक है कि जो नेकियों का काम। फिर इसी तरीके पर रोज़े में ये भी हमें सबक दिया है कि हमें अंदाज़ा हो कि भूख की क्या गोया मतलब ये कि परेशानी, और तो हमें ये अंदाज़ा हो कि कितने हमारे मुआशरे में गरीब लोग और बेचारे ऐसे परेशान हाल के जिन्हें खाना भी नसीब नहीं है, जिन्हें रोटी भी नसीब नहीं, तो भूखों का भी हमें अंदाज़ा हो जाए। यही वजह है कि रमज़ान का महीना जो है ये सदक़े और खैरात का भी है कि हम लोगों को सदका खैरात दें ताकि उनके घरों में भी खाना पीना और ये सब कुछ हो। तो बस ये है कि रोज़े की जो असल हिकमत है वो यही है कि हमारे अंदर एक जौहर तक़वा पैदा हो जाए। और तक़वा के माना ये हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप इस यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको पता है कि जो
کلفٹن پہ یا پکنک پہ جا کے انسان کھیل کود کرتا ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں کر سکتا. اس کے کچھ تقاضے ہیں، یہاں کے کچھ بائی لاز ہیں یہاں کے. تو اسی طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہم گویا شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں تاکہ گویا کہ ہم اس سلیبس کو پورا کر سکیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیا. اور ایسا دین ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن نے اللہ نے اعلان کر دیا کہ مذہب تو ہے ہی اسلام، دیگر مذاہب بھی ہیں، اگرچہ کسی مذہب کو برا کہنا اور کرٹیسائز کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اسلام ہے اصل مذہب. تو اس کے مطابق یہ 1 مہینے کا کورس ہے جو اہل ایمان کو دیا ہے کہ ہم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ روحانیت پیدا کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں. بہرحال اس وقت کچھ وقفہ لینے والے ہیں، اس کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا، پھر جو سوالات وغیرہ کیے جائیں گے اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. خوش آمدید. ہم ایک وقفے پر ابھی گئے تھے. وقفے سے پہلے جو روزے کی حکمت کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو بہرحال باتیں تو اور بھی ہیں، اس میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں. اس سوال کرنے سے اور بات سے بات نکلتی ہے. تو کون سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا نام مطاہر چاولہ ہے اور میں ساؤتھ شور کالج کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے مزدور طبقے کے بارے میں کہ آج کل کے حلال روٹی کمانے کے چکر میں وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے کچھ، تو ان کے لیے کیا ان کا کوئی نقصان ہے یا ان کا کوئی گناہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے ایک روزی کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند ہے اگر اس کا جواب میں صحیح طور پہ دے سکوں. دیکھیے، ہمیں یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیں کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے سیمسٹر ہو رہے ہیں، ہمارے یہ ہو رہے ہیں. طلبہ یہ کہتے ہیں، مزدور یہ کہتے ہیں جی ہمیں آسمان کھلے سورج کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کوئی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ رمضان تو آقا کے لیے بھی آتا ہے، مزدور کے لیے بھی، اور مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے. تو حقیقت یہ ہے، میں اس پروگرام کے ذریعے جتنے بھی فیکٹری ہولڈرز ہیں، مالکان ہیں، میں ان سے کہوں گا اور ان لوگوں سے کہ جن کے گویا ہاتھ کے نیچے مزدور کام کر رہے ہیں کہ وہ مزدوروں کو ریلیکس دیں. ان کے کام میں اگر وہ 5 گھنٹے کرتے ہیں تو ان کو 2.5-3 گھنٹے کا کر دیں. اور بھی تو اس میں ریڈکشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب 1-2 سال سے جیسے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں آفیسز کے، تو مزدوروں کے لیے تو خاص طور پہ چاہیے فیکٹری مالکان کو کہ وہ ان کو آسانی دیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، مزدور طبقہ بھی سنیں کہ بھائی 11 مہینے کمایا ہے، اگر 1 مہینے کچھ کم کما لو، کم کام کرو، کم، تو اس میں کیا ایسی پریشانی آ جائے گی؟ تو 1 مہینے کے لیے بہرحال قربانی دینی چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گرمی ہے، مصروفیت ہے، یہ ہے، وہ ہے. رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. اگر کسی نے 1 جون کا روزہ چھوڑا بالفرض، جیسا کہ اب رمضان شروع ہو گیا، تو اگلے سال 1 جون اگر آئے گی تو وہ 2018 آئے گی، 2017 نہیں آئے گی. تو روزے کا بدل نہیں ہے. حتی الامکان کوشش کریں، مزدور بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، عورتیں بھی، کہ روزہ نہ چھوڑیں. اس لیے کہ ہر کھوئی بھی چیز مل جاتی ہے، روزہ نہیں ملتا. تو 1 مہینے کا کام ہے، ہمت کریں. ہمت کا بھی اس میں بڑا دخل ہے ہر چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسانی، پھر ایک ماحول بنتا ہے. تو مزدوروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آسانی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ مزدوروں کا کیا ہے، یہ مہنگائی جو ہو جاتی ہے ایک دم دنیا میں، ہر قوم اور ہر مذہب کے تہوار کے وقت وہاں سب ریڈکشن، قیمتوں میں کمی آ جاتی. یہ صرف مسلمانوں ہی کے نصیب میں آئی ہے کہ سب سے زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں
کھجور کی اور کھانے پینے کی چیزیں. تو افسوس ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کو, حکومتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ نوٹس میں لے اور اس طرف توجہ دے. السلام علیکم، میں وانیہ مظفر عائشہ بھوانی کی طالبہ ہوں. آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 3 طرح سے انسان روزے چھوڑتا ہے، یا تو بیماری کی حالت میں، یا جان کر، یا انجانے میں. تو ان کے کیا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا اور کس قسم کا کیا گناہ ملے گا، یہ جاننا چاہوں گی میں. روزہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بڑی اس میں گنجائش رکھی ہے. اگر بیماری اس درجہ بڑھ جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے تو بہرحال روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا کہ کس بیماری, ایک چھینک آنے پہ روزہ نہ رکھیں, کوئی کھانسی آئی, ایسی چیزوں کو ایکسکیوز نہ بنائیں, بلکہ کوئی ایسی واقعتاً بیماری خدا نہ کرے, یا مثلاً شوگر کے مریض ہیں بہت سے, اگر کھانا پینا نہ ہو سکے تو ڈل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی بھی مرض ہو, کوئی بیماری ہو, اگر بڑھنے کا اندیشہ ہے روزہ رکھ کے, تب تو روزہ چھوڑ دیں. اور اس روزے کی تو پھر یہ کہ بعد میں اس کی قضا کر لی جائے. اور جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. تو اگر کوئی کسی کو نہ بتائے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس کا روزہ ہے. اللہ کو تو علم ہے. تو جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا جو ہے یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تیسری چیز یہ کہ روزہ رکھ کے توڑ دینا, اور اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کے تو 60 روزے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ رکھے جائیں گے اور وہ اس کا کفارہ ہوگا. تو اگر روزہ رکھ کے کسی نے توڑ دیا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے اوپر 60 روزے, یا یہ کہ وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو انجانے کا تو خیر کوئی اندازہ نہیں کہ انجانے میں کون روزہ چھوڑ سکتا ہے. جان بوجھ کے ہی چھوڑے گا جو بھی چھوڑے گا. اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو ہمت کر لیں, بغیر سحری کا بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس لیے نہ چھوڑیں کہ میں سحری میں نہیں اٹھا اور میں نے سحری نہیں کھائی. تو ظاہر ہے کہ انسان, یہ اور بھی بڑا ایک مجاہدہ ہے. اگرچہ سحری میں اٹھنا چاہیے, بعض لوگ جو ہیں سحری میں نہیں اٹھتے کہ جی ہم نے تو رات کو کھا لیا تھا کہیں ہوٹل پہ. سحری میں اٹھنا جو ہے یہ سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آ کے سحری کر لیں, ایک لقمہ کھا لیں, پانی پی لیں. یہ نہیں ہے کہ بس رات کو نیت کر کے سو گئے تھے کہ جی ہم کھانا وانا تو کھانا نہیں. سحری میں بھی شامل ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. بلکہ اگر کوئی سحری کو مسلسل چھوڑے گا تو یہ یہودیوں کی علامت ہے, یہ یہودیوں کا وہ ہے طرز کہ تو اس طرح سے انسان. تو اس لیے روزہ بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اگر چھوٹ جائے مجبوری سے تو بعد میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور عبادتوں کا تو اجر اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دیں گے. روزے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ خود دیں گے بندے کو, اس لیے کہ میرے اور بندے کے درمیان یہ راز تھا. نماز پڑھی سب نے دیکھ لی, زکوٰۃ دی سب کو پتہ چل گیا, اور حج کیا تو سب کو پتہ, روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ الگ بالکل بندے کو اس کا اجر دیں گے. تو اس لیے روزے کے اس مہینے سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. پھر اللہ کا قرب حاصل ہو تو دعائیں کریں. سب سے زیادہ اس وقت ہم مستحق ہیں عالم اسلام کہ ہم دعائیں کریں, ان کے مسائل حل ہوں, ہمارے اپنے ملک کے مسائل بھی حل ہوں. تو یہ حکمتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. 1 مہینے کی بات ہے, انشاءاللہ اس کا فائدہ ساری عمر رہے گا. بس یہ اس گفتگو کا حاصل تھا جو میں نے پیش کی ہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما